औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज। आप देख रहे हैं नाज बरदारियां स्पेशल। मोहतरम नाज़रीन, आज जस्टिस फ़ाइज़ इसाक़ क़ाज़ी साहब ने 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया है। क़ाज़ी साहब के मुतालिक आपने अब जान भी लिया और पढ़ भी लिया कि आप कितने बड़े ख़ानदान के चश्मो चिराग हैं। आपके दादा जलालुद्दीन कंधार के काजी रहे। आपके वालिद साहब जो थे वो कायदे आज़म के मोतमतरीन साथियों में से थे, जनाब काजी ईसा साहब। और कायदे आज़म के मोतमतरीन साथियों से होने के अलावा उनको ये एजाज़ हासिल है कि वो मोहसिन पाकिस्तान भी हैं। अगर उनकी काबिशें शामिल न होती तो आज बलूचिस्तान जैसा बड़ा सूबा, रकबे के एतबार से बड़ा सूबा, अपने मादनी ज़खायर के एतबार से बड़ा सूबा पाकिस्तान का हिस्सा ना होता। तो एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जनाब फ़ाइज़ इसाक़ क़ाज़ी साहब के ख़ानदान की तहरीक पाकिस्तान में, क़याम पाकिस्तान में और तरक्की पाकिस्तान में। जस्टिस फ़ाइज़ इसाक़ क़ाज़ी साहब ने 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभाला है। मुझे उम्मीद है कि वो पार्टियों से बालातर होकर, सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर फैसले करेंगे और उन पर ऐसी छाप नहीं लगेगी जैसी उमर अताब बंदयाल साहब छाप लेके गए हैं। जब वो किसी बेंच का हिस्सा होते थे तो ऐसे लगता था कि ये फैसला ये होने वाला है। तो सेम वही होता था जो लोगों की तवक्को होती थी। एक खास पार्टी के साथ उनका लगाव था। उनकी सास साहबा के बारे में भी कहा जाता था कि उनका इमरान खान साहब के करीबी ताल्लुकात हैं, उनकी मिसिस के करीबी ताल्लुकात हैं। तो यही वजह थी उनके सारे फैसले जो थे वो मुतनाज़े हुए और एक मुतनाज़े कैरियर निभाने के बाद आज वो रिटायर हुए और जस्टिस फ़ाइज़ इसाक़ क़ाज़ी जो हैं वो 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। मुझे उम्मीद है कि एक बड़े ख़ानदान का चश्मो चिराग, जिनकी अपनी एक अलग से हिस्ट्री है, वो पाकिस्तान में इंसाफ के बोलबाला के लिए, रवादारी के लिए, उसके मसावात के लिए उनकी एक तवील जिद्दोजहद है। और अब नजर आएगा कि पाकिस्तान में इंसाफ, रवादारी और मसावात जो हैं वो परवान चढ़े हैं। पाकिस्तान में पिछले हम 4-5 दहाइयों से देख रहे हैं कि इंसाफ, रवादारी और मसावात का जनाजा निकाला गया है। और पाकिस्तान से रवादारी, इंसाफ और ये सब कैसे रुखसत हुआ, आज इस पे बात करने के लिए हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं मुल्क की मुमताज़ समाजी शख्सियत जनाब राशिद बशीर चड्ढा साहब। आप मरकजी सदर हैं रवादारी तहरीक के। तो सबसे पहले तो मैं चड्ढा साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। चड्ढा साहब बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अदरीस साहब, आपने मुझे मदऊ किया और ये मौका फराहम किया कि हम रवादाराना मुआशरा पर बात कर सकें। अच्छा चड्ढा साहब, समय से बालातर है, जैसे मैंने अर्ज़ किया अपने इंट्रोडक्शन में, प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में, कि पाकिस्तान से रवादारी को यहाँ से रुखसत हुए तकरीबन 5 दहाइयाँ हो गई। तो आपके जहन में कैसे आया कि रवादारी तहरीक का आगाज़ किया आपने, आपके साथियों ने? तो आपके जहन में कैसे है कि आप इसकी अहया में इसकी निशात सानियाँ कर सकेंगे रवादारी की? जिस तरह मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है और इसमें मुआशरती तौर पर आए रोज़ इस तरह के मसाइल जो हैं वो वाक़यात होते रहते हैं। जिस तरह गुजरांवाला में, लाहौर में, अभी जड़ांवाला में बहुत बड़े वाक़या हुआ और उसके पीछे सिर्फ जो हकीकत में जो चीज़ होती है वो नहीं होती, उसको गलत तरीके से पेश करके तो एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है जिससे इंसानी जानें भी जाती हैं, मुआशी नुकसान भी होता है और एक शिद्दत पसंदाना जो है वो माहौल क्रिएट किया जाता है। तो ये रवादारी तहरीक पाकिस्तान जो है, ये पाकिस्तान भर में और आज़ाद कश्मीर में भी हमारा एक चैप्टर है। तो हम दोस्तों ने, ह्यूमन राइट्स पे काम करने वाले दोस्तों ने, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ मसलक के लोग शामिल हैं, तो मिल बैठ के ये तय किया कि इस पर बात करने की ज़रूरत है। जिस तरह की मजहबी यहाँ पे सिचुएशन है उसमें इस तरह की बात करना भी जो है वो एक गलत इकदाम समझा जाता है। बिल्कुल ऐसी है। तो इस सूरत हाल पे हमारे जो चेयरमैन हैं सैमसन सलामत साहब, दीदार मिरानी साहब हैं सिंध से, इस तरह उमर फारूक हैं KPK से, खटक साहब हैं बलोचिस्तान से, तो ये सारे वो हमारे दोस्त हैं जिनके साथ मिलकर हम इस जद्दोजहद को आगे लेके बढ़ रहे हैं। इसका बुनियादी अजीज साहब जो मकसद है, आप भी माशाल्लाह आलमी अमन तहरीक के रुए रवा हैं और बड़ा रोल है आपका तहरीक अमन और अमन के फ़रोग़ के लिए। तो हम समझते हैं कि इस मुल्क में बसने वाले जितने भी लोग हैं, हाँ वो किसी मजहब से तल्लक रखते हैं, किसी मसलक से तल्लक रखते हैं, किसी दूसरे सूबे से तल्लक रखते हैं, किसी खास ग्रोह से तल्लक रखते हैं, तो जब हमारा मुल्क जो है, हमारा आइन जो है वो इस बात की इजाजत देता है कि हम इस मुल्क में रहने वाले तमाम इंसानों को बराबर हकूक दें। बिल्कुल ठीक। हमारा सबसे जो बड़ा मकसद है, हम कहते हैं कि नो हेट स्पीच,
किसी के मुतल्लक भी आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें जिससे किसी की दिल आजारी हो। बिल्कुल। हम कहते हैं नो बम नो गन, ये वो स्लोगन है जिसकी बुनियाद पर हम रवादारी तहरीक के काम को फरोग दे रहे हैं। अब स्पेशली बात जो है अदरीस साहब, वो ये है कि अभी तो हम उस मजहबी रवादारी की बात करने से बाहर नहीं निकले थे, तो मुल्क में जो सियासी माहौल कशीदगी की तरफ गया और ऐसे ऐसे वाकयात हुए जिससे एक अब उससे साथ साथ इस बात पे भी बात करने की जरूरत है कि हमें सियासी रवादारी की भी बात करनी चाहिए। हमें किसी एक पार्टी के लोगों को दूसरी पार्टी के लोगों पे बेजा तनकीद, बिला वजह इल्जामात, आए रोज सोशल मीडिया पर इस तरह की चीजें हम लिख देते हैं कि जिससे मजीद शिद्दत जो है वो बढ़ रही है। तो इस सारी सूरत हाल में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और स्पेशली यूथ जो है उसको एंगेज करके हम आगे लेके चलेंगे यूनिवर्सिटी ग्रुप्स में, सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर, तो डेफिनेट इस पे जो है कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है। अच्छा साहब, मेरे ख्याल में अनायत हुसैन भट्टी साहब, आपने आलमी अमन तहरीक का हवाला दे दिया, तो भट्टी साहब कहा करते थे कि मुकालमे को फरोग दिए बगैर मुआशरे में मसावात, रवादारी और अमन कायम नहीं हो सकता। तो मतलब आपका भी यही फलसफा है क्या मुआशरे में दूसरे की बात को संजीदगी से सुना जाए, अपनाया ना जाए, संजीदगी से सुना जाए और दूसरे को बर्दाश्त किया जाए? तो रवादारी ऐसे ही मतलब उसी पैटर्न पे काम करती है क्या? रवादारी तहरीक जो है वो जिस तरह आपने बात की, हम भी कहते हैं मुकालमे जो है वो होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, किसी के आप बात पुरअमन तरीके से सुने, फिर उसके रद्द-ए-अमल में आप जवाज के साथ बात करें। लेकिन सिर्फ ये नहीं कि इसने ये बात कह दी है तो ये मुझे नागवार गुजरी है तो मैं इस पे इतना रिएक्शन करूं तो वो एक बहुत बड़ा जो है वो एक डिजास्टर बन जाए। जी बिल्कुल ठीक है। तो और उसके फिर आफ्टर शॉक्स भी होते हैं। बिल्कुल। तो ये वो सारी चीजें हैं अपना अदरीस साहब कि हमने इस जद्दोजहद को स्पेशली हमारा जो टीनेजर यूथ है, बिल्कुल ठीक, जो हमारा मुस्तकबिल है, जी बिल्कुल, हमने उसको एंगेज करना है। उसके ज़हन में ये चीजें जो हैं वो अब काफी हद तक चीजें चेंज हैं। अब जब हम ये बात करते हैं तो कहते हैं कि आप लिबरलिज्म की बात करते हैं, आप जो है वो मजहब से हटके दूसरों को डिफेंड करने की बात करते हैं। ये तो इस्लाम का हमारा जो मजहब है, हमारा जो मजहब है वो भी हमें देता है कि आप किसी के अकीदे को पे तनकीद, बेजा तनकीद ना करें, किसी को आप मजहबी बुनियाद पर बुरा भला ना कहें। हो सकता है आपको वो चीजें, उसका किरदार, उसकी बातें अच्छी ना लगती हों, लेकिन बहसियत इंसान इस मुल्क में बसने वाले तमाम शहरियों को बराबरी की बुनियाद पर हकूक मिलने चाहिए, बराबरी की बुनियाद पर उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। रवादारी तहरीक पाकिस्तान जो है वो इसी पर जद्दोजहद जो है वो जारी रखे हुए है। अच्छा जटा साहब, पहले तो सानह सियालकोट हुआ और अभी उसके आफ्टर शॉक्स मौजूद थे कि सानह जड़ावाला भी हो गया। तो ऐसे जो वाक़यात हैं या सानहात हैं उनकी रोकथाम के लिए आप क्या कर रहे हैं? रवादारी तहरीक की बात कर रहा हूँ। हमारा जो इसमें किरदार है, हम यही करते हैं कि हम जब भी कोई इस तरह का प्लान करते हैं, मुख्तलिफ फेस्टिवल्स, मुख्तलिफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स, तो उसमें हम तमाम मज़ाहिब के जो स्टेक होल्डर्स हैं जी उनको एक प्लेटफॉर्म पे बिठा के बात करते हैं। हम कहते हैं मुकालमे वाली बात जो आपकी है, जो अनायत हुसैन भट्टी साहब का फलसफा है, वही फलसफा है, वही बुजुर्गों का जो हमारे औलिया हैं, हमारे जो सूफिया हैं, उनका जो भी दर्स है वो यही है। बिल्कुल मिल बैठ कर रहने का, मोहब्बतें बांटने का, एक दूसरे की रिस्पेक्ट देने का और रिस्पेक्ट लेने का। तो हम उसी को लेकर आगे चल रहे हैं और इसमें हम तमाम मज़ाहब के जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर हैं, जो समझे जाते हैं कि इनकी बात सुनी जाती है अपने अपने मसलक में, मजहब में, ताकि वो जो आगे उसको पैगाम को स्प्रेड करेंगे वो डेफिनेटली जो है वो काबिल अमल होगा। अच्छा जटा साहब, एक बड़ी फिक्र अंगेज बात है और इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल। पहले जो इंतहा पसंदी थी ये मजहबी तंजीमों में थी, मजहबी जमातों में थी, वो दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते थे। ये मेरी तरह नमाज नहीं पढ़ता, लिहाजा ये मेरे स्कूल ऑफ थॉट से नहीं, ये काफिर है और वाजिबुल कत्ल है। अब ये जो इमरान खान साहब की पार्टी जब आई तहरीक इंसाफ, उसके बाद ये पॉलिटिकल पार्टीज में ये बात आ गई कि जो मेरी पार्टी का नहीं है वो गद्दार है और जो गद्दार है वो वाजिबुल कत्ल है। तो ये तो हमें मजीद तसादुम की तरफ नहीं लेके गई सूरत हाल। तो आपने जैसे अभी इरशाद फरमाया कि हमने सियासी रवादारी का भी अब उस पर भी प्लान करें, तो ये जो तहरीक है आपकी, क्या ये कोई सियासी तौर पर भी इसके कोई टारगेट्स हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बेसिकली
جو ہے وہ ہیومن رائٹس بنیادی حقوق جو انسانوں ان کے اس پہ ہی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ملکی فضا پچھلے 4-5 سال میں پیدا ہوئی ہے، جس سے سیاسی طور پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، ایک دوسرے کی بات سننا بھی پسند نہیں کرتے، بالکل ٹھیک. اور جس کے نتائج آپ دیکھیں کس طرح سے آ رہے ہیں، مطلب 9 مئی کے واقعات کی شکل میں، یا اس سے پہلے جو ہیں، یا اس کے بعد جو آنے والے چیزیں جو نظر آ رہی ہیں. تو یہ دیکھیں نا، اگر پیپلز پارٹی والے نون لیگ کو، اور نون لیگ والے پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی والے ان سب کو، اور دوسرے گروپس جو ہیں وہ بالکل کوئی بھی ابھی وہ پرائیویٹلی تو آپ دیکھیں اس طرح تو ہوتا ہے، وہ بھی نظر ایون پروگرامز میں، لائیو پروگرامز میں بیٹھ کے بھی اس طرح ان کے جارحانہ رویے ہوتے ہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ جس سے مزید جو ہے انتشار پھیلتا. میں تو سمجھتا ہوں کہ الیکٹرک میڈیا کو اس پر کوڈ آف کنڈکٹ بنانا چاہیے، جس میں کچھ اسپیسیفک جو ایک ہوں باتیں ان تک رہیں، اس سے آگے جو ہے ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ہم پرائم ٹائم میں جتنے بھی ہمارے پروگرام ہیں ان سب میں یہی ڈسکشن ہے، اور اس ڈسکشن میں آپ کسی کو غدار کہہ رہے ہیں، کسی کو غلط نام سے پکار رہے ہیں، صرف ریٹنگ کے چکر میں. تو اس سارے معاملے کو آگے لے کے چلنے کے لیے ایک ٹی او آرز کے مطابق ہی ہونا چاہیے، جس سے ایک اچھا میسج پبلک تک جائے. اچھا چٹھا صاحب، ایک بڑی افسوسناک بات ہے، دیگر جو ممالک ہیں وہاں پر جب ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث بنتے ہیں، مثال کے طور پر قرآن کریم کی بے حرمتی ہو یا ہمارے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو، تو ہم مسلمان قطعی طور پر برداشت نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو پاکستان میں جب کسی اقلیت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جیسے میں نے 2 واقعات کا ابھی ذکر کیا، ویسے تو بہت سارے بادامی باغ سے اگر آپ شروع کریں، لمبی ہسٹری ہے. تو میں نے ریسنٹلی ایک سری لنکن تھے انجینئر جو سیالکوٹ میں بہیمانہ ظلم و تشدد کا شکار بنے، اور ان پر بھی یہی تھا کہ انہوں نے توہین کی ہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر جو سانحہ جڑا والا ہوا اس میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا ذکر ہوا. تو جب ہم کہتے ہیں کہ عالمی سطح پر مسلمانوں کے خلاف یہ ہوتا ہے ہمارے نبی، تو وہ بھی تو سوچتے ہوں گے کہ پاکستان جو ہے یہ کرسچنز کے لیے یا دیگر مذاہب کے لیے پرامن جگہ نہیں ہے، رہنے کے قابل نہیں ہے. ایک ایسا میسج نہیں جاتا دنیا میں؟ پھر دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ ہر جگہ پہ اس طرح کے اسپیشل مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اگریسو یہاں پہ بھی ہیں، اگریسو دوسرے مذاہب میں بھی ہیں، بالکل ٹھیک. لیکن رواداری تحریک نے ہمیشہ اس کوئی بھی واقعہ ہے، بے شک وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلقہ کو ہو، قرآن کی بے حرمتی، ہم اس کو بھی شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں، بالکل ٹھیک. لیکن ان ساری چیزوں میں ہم جب حد سے آگے نکل جاتے ہیں تو یہ رویہ، جس نے غلط کیا اس کے خلاف کارروائی کریں، قانون موجود ہے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ہونی چاہیے. اسی طرح اگر دوسرے، آپ جس طرح آپ نے ذکر کیا بادامی باغ، فرانسس آباد کا واقعہ تھا گجرانوالہ کا، آپ کو پتا ہے کتنے دن گجرانوالہ بالکل بند رہا اور کتنے بڑے لیول پہ جا کے چیزیں مینج ہوئی، اور اینڈ پہ کیا نکلا کہ 2 دوستوں کا جھگڑا تھا. بالکل ایسی ہے. اور آپ جڑامالہ واقعہ کہ جب آپ کے پاس انکوائری چیزیں سامنے آتی ہیں وہاں پہ بھی کچھ ایسا ہوا نہیں ہے. اسی طرح جتنے بھی بڑے واقعات ہیں ان کے حقائق کچھ اور ہیں اور ان کو پریزنٹ کسی اور طریقے سے کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ ہم اتنے زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں کہ ہم وہ ساری چیزیں، وہ سارے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ بھول کر ہم تشدد اور اس سے آگے نکل جاتے ہیں. اور ایک دوسرے جو ہمارے دوست ہیں جو اس ملک میں رہنے والے باسی ہیں ان کو ہم اتنا آگے لے کے چلے جاتے ہیں کہ جس کے آفٹر شاکس جو ہیں وہ انتہائی بھیانک ہوتے ہیں. اچھا چٹھا صاحب، جو آپ کی رواداری تحریک ہے، کیا مطلب ایسی تحریک چلانے کے لیے آپ نے انصاف لوگوں کو دلوانا ہے؟ انصاف کے بغیر تو رواداری مکمل ہی نہیں ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتا مساوات جو ہے وہ معاشرے میں قائم ہو سکے، رواداری پھیل سکے. تو اس کے لیے تو بہت سارے فنڈز چاہیے. تو کیا فارن کوئی این جی اوز ہے جو آپ کو فنڈنگ کرتی ہیں یا مقامی طور پر کچھ کرتے ہیں؟ رواداری تحریک جو ہے اس کے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں یہ ان کی سیلف جنریٹڈ فنڈنگ ہے. اچھا جی. کسی ادارے کی 1 روپے کی بھی فنڈنگ نہیں، رواداری تحریک کا اکاؤنٹ بھی نہیں ہے. اچھا جی. ہم سب دوست مل کر اور اس کو مینج کرتے ہیں، اسی سے پھر اس پیغام کو آگے لے کے جا رہے ہیں. آپ کے پروگرامز میں بھی گیا ہوں، بہت عالیشان پروگرام ہوتے ہیں، بڑے سیمینار ہوتے ہیں، شہر کے بڑے لوگ اس میں مدعو ہوتے ہیں اور ان کو کھانا بھی کھلاتے ہیں. آپ اس میں یہی ہوتا ہے نا کہ اگر گجرانوالہ ہمارا پروگرام ہے تو میں ہوسٹ کرتا ہوں، اگر سندھ میں ہے تو ہمارے وائس چیئرمین دیدار میرانی صاحب ہیں، جامی چانڈیو صاحب ہیں، اسی طرح لاہور میں ہوتا ہے تو سیمسن سلامت صاحب ہیں،
KPK میں ہم جاتے ہیں تو عمر فاروق، ہم سب جو جوائنٹ لوگ ہیں نا، دوست ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے اس تحریک کو شروع کیا ہے، وہ مل جل کر اس آواز کو اور اس کے جو بیسک ایکسپینڈیچرز ہیں وہ بیئر کرتے ہیں۔ اچھا، جامی چانڈیو صاحب سے مجھے یاد ہے، وہ تو آپ کے میرے خیال میں ایک طرح سے برانڈ ایمبیسیڈر بھی ہیں، اور ان کے ایک مخصوص اسکول آف تھاٹ سے ہیں وہ کہ دنیا میں امن ہونا چاہیے، دنیا میں رواداری جو ہے وہ تکمیل کو پہنچے۔ تو ویسے بنیادی طور پر تو میرے خیال میں ان کا ایک خاص کمیونٹی سے تعلق ہے، آپ ان کے بارے میں کچھ بتانا پسند کریں؟ جامی چانڈیو صاحب بہت بڑے رائٹر ہیں، بہت بڑے ٹرینر ہیں، مطلب سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں اور ایون کہ بیرون ملک جا کے بھی یونیورسٹیز میں ان کے بڑے بڑے لیکچرز ہوتے ہیں، ٹریننگز ہوتی ہیں۔ تو وہ بیسیکلی جو ہے وہ ہیومن رائٹس اور جو آپ کا ان کا ہے نا لیول جو ہے، مطلب یہ کہہ لیں کہ تاریخ پہ بڑی نگاہ ہے ان کی، اور ڈیموکریسی پہ وہ بڑا اس پہ ان کو اتھارٹی ہے، عبور ہے، اور ان کی کتابیں بھی جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں رواداری پہ۔ بہت بڑا نام ہے سندھ میں، اور ہمیشہ ان کا جو ہے کردار وہ بڑا مثبت رہا ہے۔ اچھا سر، سیمسن سلامت صاحب جو ہیں ان کا تو میرا خیال ہے کرسچن کمیونٹی سے تعلق ہے، جی، اور وہ بھی بڑے معتدل آدمی ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ مسلمان، سکھ، عیسائی اور مسلمان یہ سب پاکستانی جو ہیں مل کے، جن کے پاس گرین پاسپورٹ ہے، نادرا کا ایک ہی شناختی کارڈ ہے، تو یہ پاکستانی شہری کی حیثیت سے، ایک نیشن کی حیثیت سے ایک دوسرے کے قریب ہوں۔ تو ان کے بارے میں آپ کے جو سیمسن سلامت، وہ ہمارے بیسیکلی چیئرمین ہیں رواداری تحریک، اور ادارہ چلا رہے ہیں سینٹر فار ہیومن رائٹس ایجوکیشن پاکستان۔ اچھا جی، اس میں یوتھ گروپس کو مختلف ٹریننگز جو ہیں وہ دیتے ہیں، جس میں پاکستان بھر سے جو یوتھ گروپ کے لوگ ہیں، یونیورسٹیز کے لوگ ہیں، وہ آتے ہیں۔ ان میں ایک تو ہے ٹریننگ پروگرام ڈیموکریسی کے حوالے سے، اور ایک ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے۔ یہ دو ہیں جو تقریباً 20 سے 25 دن پہ مشتمل ایک مکمل وہ کورس ہوتا ہے جو طلباء کو اور طالبات کو وہ دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو رواداری تحریک کا جو مین سیکریٹریٹ ہے وہ بھی ادھر CHRE آفس میں ہے لاہور میں۔ چٹھا صاحب ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں ونسٹن چرچل۔ ونسٹن چرچل سمجھتے تھے کہ جو انسانی عقل ترقی کرے گی، جیسے جیسے انسانی عقل شعور ترقی کرتا جائے گا، پوری دنیا میں پائیدار امن کا قیام جو ہے وہ ممکن ہوگا۔ انسانی عقل مسلسل ترقی کرتی جا رہی ہے، ہم نے چاند پر قدم رکھ لیا، اور اب تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ چاند پر آبادی بھی ہونی چاہیے۔ انسانی عقل کی معراج ہے یہ موبائل، ہم نے بہت ترقی کی، لیکن جیسے جیسے انسانی عقل ترقی کر رہی ہے ہم تو اجتماعی موت کے خوف کے قریب ہو رہے ہیں، امن کے قریب تو نہیں جا رہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسانی عقل مزید ترقی کرے گی تو ہم اجتماعی امن کے قریب ہوں گے؟ دو طرح کی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ادریس صاحب۔ جی سر۔ ایک ہے آپ نے ترقی کر لی، وہ آپ کا نالج بیس چیزیں آگے نکلتی گئیں، جدت آتی گئی، ڈیجیٹل آپ کی ہر چیز ہوگی، آپ 1 کلک پہ سارا کچھ لے آئے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ سرمایہ کی غیر منصفانہ تقسیم نے ہمیں کس حد تک تقسیم کر دیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو۔ اب بنیادی طور پہ جہاں پہ ایک بنیادی ضرورت ہے آپ کی، کھانا ہے یا بیسک نیسیسٹیز ہیں، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، بالکل ٹھیک۔ ہمارا ہمارا ملک جو ہے اس میں کسی بھی ریاست میں یہ ہوتا ہے کہ بیسک ہیلتھ اور بیسک تعلیم جو ہے، ایجوکیشن وہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ملک میں رہنے والے تمام باسیوں کو یکساں مواقع فراہم کرے، فری اور اچھی پرووائڈ کرے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن ہمارے ملک کا یہ المیہ ہے کہ یہاں پر سب سے مہنگی ایجوکیشن ہے، سب سے مہنگی ہیلتھ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ٹھیک ہے، اور مخصوص طبقہ ہے جو صرف سرکار کے اداروں سے مستفید ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور جو سرکار کے اداروں سے مستفید ہوتے ہیں اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ بہت مطلب لو لیول ہے، لیکن جب بھی آپ دیکھیں گے، آپ کا ابھی رزلٹ آیا ہے گجرانوالہ میں، تو آپ کو کسی سرکاری اسکول سے کوئی پہلی پوزیشن والا بچہ نہیں ملے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہاں پر بھی انہوں نے گروپ بنائے ہوئے ہیں، اجارہ داریاں قائم کی ہیں، اجارہ داریاں قائم کی ہوئی ہیں، ان مخصوص گروپس کے لوگ ہی وہ آگے آتے ہیں۔ اب جب سرمایہ کی غیر منصفانہ تقسیم ہوگی، بالکل ٹھیک، تو اس سے جو چیزیں جنم لے رہی ہیں وہ بڑی بھیانک ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں نا کہ جو بجلی کے بلوں پہ، پیٹرول کی قیمتوں پہ جو رد عمل آ رہا ہے، بالکل ٹھیک، آپ مجھے کیلکولیٹ کر کے بتائیں ادریس صاحب کہ 30,000 روپیہ کمانے والا بندہ، اس نے 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پہ جا کے جاب کرنی ہے، بالکل ٹھیک، اس کا 8 سے 10,000 آپ بل آ گیا،
بالکل 8 سے 10 منیمم 1 لیٹر پیٹرول یوز کرتا ہے تو 10,000 اس کا وہ خرچہ آ گیا. بالکل ٹھیک. اب 10,000 میں وہ بچوں کی تعلیم, گروسری, کچن پلس جو ہیلتھ ایشوز ہیں جو بھی ہیں وہ کیسے پورا کرے گا؟ تو اس کے رد عمل میں چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. لوگ جو ہیں وہ اگریسو ہو گئے ہیں, لوگ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں کہ پچھلے چند دنوں میں آپ ڈیٹا نکال کے دیکھیں. جی آپ تو ماشاءاللہ بڑی, آپ کا ویژن ہے, آپ کی بڑی نظر ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ملک سے چلے گئے ہیں. آپ کے جتنے بھی یوتھ گروپس کے لوگ ہیں, آپ پتہ کریں جا کے ان سے, یہ جو کرتے ہیں اپنا اسٹڈی ویزا کا کام, ان کے پاس لائنیں لگی ہوئی ہیں. اور پچھلے دنوں کو بتا رہا تھا کہ کتنے لاکھ پاسپورٹ پچھلے 2-3 ماہ میں بنا ہے. بالکل. آپ دیکھیں کہ اگر ایسی انسرٹنٹی ہوگی تو ہم جس ملک کے خواب دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑا چمکتا ہوا اور ابھرتا ہوا پاکستان ہوگا, اگر آپ دیکھ لیں نا پچھلے 5 سال میں کتنی اپرچونٹیز ملی امپلائیز کی, اور 5 سال میں کتنے لوگ یونیورسٹی سے ڈگریاں لے کے فارغ ہوئے. جی بالکل ٹھیک. ہم نے ایک ٹرینڈ ڈیولپ کیا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن. اب ٹیکنیکل ایجوکیشن ہونے کے ساتھ بھی ہم جو ہے وہ روزگار نہیں کما سکتے. وہ وسائل ہی نہیں ہے, وہ مارکیٹ کی سچویشن ہی نہیں ہے, وہ انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے. بالکل. تو ہاؤ کین ہم وہی سجیسٹ کہ اس ملک میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گی. اس پہ بڑی منظم طریقے سے اگر رائٹ ڈیسیژن ایٹ رائٹ ٹائم ہوگا تو چیزیں بہتر ہوں گی. بالکل ٹھیک. اگر یہ چیزیں پراپر پلاننگ کے ساتھ نہیں ہوں گی, ہر کوئی دوسرے پہ ڈال کے حکومت جو ہے وہ آنے والی حکومت جانے والی حکومت پہ ڈال دے گی, اور جانے والی جو ہے وہ آنے والی پہ ڈال دے گی کہ ہم نے یہ کیا, تو یہی حال ہوگا ملک. اچھا چٹا صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے 5 سال 10 سال جو ہیں وہ رواداری, معاشرتی امن اور مساوات کے لیے کچھ اچھی خبر لے کر آ رہے ہیں اگلے 5 سال 10 سال میں, یا مزید ابتری ہے؟ سر, جس طرح کی جدوجہد آپ اور ہم اور دوست ہمارے کر رہے ہیں تو بہتری کی امید تو رکھنی چاہیے. اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جو نئی جنریشنز ہیں وہ بڑی موٹیویٹڈ ہیں اور بڑی جلدی چیزیں پک کرتی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے جس میں کوئی بھی جو ہے وہ اس وجہ سے سروائیو نہ کر سکتا ہو کہ یہاں پر رہنے کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں. ہماری تو یہی خواہش ہے کہ یہ ملک امن کا گہوارہ بنے, سیاسی طور پر لوگ جو ہیں وہ رواداری اپنائیں اور ایسا رویہ دیں, ایک ایسا میسج دیں جس سے جو نیکسٹ جنریشنز ان کو ایک میسج ملے اور یہ پراپر جو ہے امن اور رواداری کی طرف ہم چل سکیں. چٹا صاحب, کوئی خصوصی پیغام جو آپ اپنے دیکھنے والوں کو دینا چاہیں, یا بالخصوص یوتھ کو جو آپ میسج دینا چاہیں اس پروگرام کے توسط سے, آج کی اس نشست کے حوالے سے؟ میں تو سمجھتا ہوں ادریس صاحب, آپ بڑے پیارے بھائی ہیں اور بڑا آپ کا ویژن ہے اور بڑا اس پر آپ کام بھی کر رہے ہیں, گجرانوالہ پہ بھی, گجرانوالہ لیول پر بھی اور دوسرے, اور آئے روز آپ ڈفرینٹ یونیورسٹی کالجز میں اس حوالے سے ایک میسج سپریٹ کرتے ہیں, اور ہم مل کر بھی مختلف ایونٹس میں اس پیغام کو آگے لے کے جاتے ہیں. تو ڈیفینیٹ دیے سے دیا جلتا ہے, ہماری بات دوستوں کو تک جاتی ہے اور وہ دوست آگے اپنے دوستوں تک پہنچاتے ہیں. تو یہ ایک میسج جو ہے وہ کنٹینیوس چلتا جائے گا, اور ہم اس توقع کے ساتھ کہ یہ جدوجہد جو ہے وہ ضرور رنگ لائے گی انشاءاللہ. اچھا سر, آج جسٹس فائز عیسیٰ قاضی جو ہے 29ویں چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے ہیں, عہدے کا حلف لیا, تو آپ کی ان سے کیا توقعات ہیں انصاف کے لیے, امن کے لیے, رواداری کے لیے, مساوات کے لیے؟ آپ کیا توقعات ان سے رکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا ادارے کا سربراہ بنے ہیں. ہمیں ان سے بڑی اچھی توقعات ہیں, اور وہ ایک اچھے انسان ہیں, اور ان کے سابقہ فیصلے جو ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں. لیکن ہم بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل گروپس ہیں وہ آن کسی کے نئے منتخب ہونے سے پہلے ہی اس طرح کی چیزیں کریٹیسائز اور توقعات اور ریومرز پھیلا دیتے ہیں کہ وہ ان بڑے عہدے کے بڑے لوگوں کو بھی اس میں متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ روش چینج ہوگی, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ہمیں بہت اچھی توقعات ہیں, اور وہ انہی سے ہی توقعات ہیں. ہم پولیٹیشین سے بالکل فیڈ اپ ہیں, ان سے اچھی توقعات نہیں ہیں. ہمیں انہی سے توقعات ہیں کہ یہ کچھ اس طرح کے فیصلے کریں گے جس سے رول آف لا جو ہے
وہ بہتر ہوگا, آئین کی جو حکمرانی ہوگی اور لوگوں کو انصاف ملے گا, تو ڈیفینیٹ ایک جو تذبذب کا شکار ہیں لوگ وہ تھوڑا سا ریلیکس ہوں گے اور کچھ پرتشدد رویے ہمارے جو ہیں وہ بہتری کی طرف آئیں گے اور رواداری جو ہے فروغ پائے گی. چٹھا صاحب, میں نے آپ کو دیکھا, آپ کو بڑے قریب سے دیکھا, آپ بہت پازیٹیو آدمی ہیں, ہر چیز کو بڑا پازیٹیولی لیتے ہیں, آپ اس میں سے نقص نکالنے نہیں بیٹھتے. جسٹس فائز عیسیٰ قاضی کی بات ہوئی تو آپ نے ان سے بھی توقعات جو ہیں وہ پازیٹیو رکھی ہیں. ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر جو ہیں وہ بھی بہت بڑا کام کر رہے ہیں. انہوں نے اسمگلنگ روکنے کے لیے, ڈالر کو نیچے لانے کے لیے جو کوشش کریں, میرا خیال ہے ان سے بھی آپ کی نیک توقعات ہوں گی. بڑا اچھا انہوں نے کیا. آپ دیکھیں نا, پچھلے کچھ دنوں سے جب وہ کراچی گئے ہیں, کراچی سے واپس آئے ہیں, تو ڈالر کی سچویشن کیا ہوئی ہے. چینی کے آپ آئے روز دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ پکڑے جا رہے ہیں, چینی کی قیمت بھی کم ہوئی ہے. اسی طرح آگے بجلی کے جو کنڈے لگانے والے اور ان کے خلاف کتنے پرچے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں, چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, چیف جسٹس ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ریاست کے بڑے اداروں کے سربراہ ہیں. جی بالکل, ان سے ہمیں توقعات بھی اچھی ہیں اور ہم ان سے یہی امید کرتے ہیں کہ یہی عوام کے مسائل کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے اور ڈیفینیٹ جو پچھلے سالوں کے تجربات ہیں ان سے ہٹ کے عوام کو ریلیف دیں گے. بہت شکریہ سر, آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی. آپ سے گفتگو کر کے پاکستان ایک روشن پاکستان نظر آ رہا ہے, ایک ابھرتا ہوا پاکستان جو بہت سرسبز ہوگا, خوشحال پاکستان ہوگا, جہاں امن ہوگا, رواداری ہوگی. آپ کی گفتگو سے امید ہے, ورنہ تو ہر طرف مایوسی ہے. جو بھی ملتا ہے وہ پاکستان سے فیڈ اپ ہے, وہ سمجھتا ہے کہ اس ملک اب کچھ نہیں ہو سکتا, یہاں سے بھاگ جانا چاہیے. بہت شکریہ, آپ کی امید افزا گفتگو نے مجھے تو ایک حوصلہ دیا ہے. محترم ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود ہے جناب راشد بشیر چٹھا صاحب. آپ مرکزی صدر ہیں رواداری تحریک پاکستان کے. آپ کی گفتگو آپ نے سنی, بہت پر امید ہیں پاکستان کے حالات سے, وہ بڑے مطمئن ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ظلم کی شب جتنی مرضی طویل ہو, آخر اس نے ڈھلنا ہوتا ہے, اس نے ختم ہونا ہوتا ہے. سورج طلوع ہوتا ہے نئی صبح کی امید لے کر, تو پاکستان میں بھی نئی صبح کی امید کے ساتھ ایک نیا سورج طلوع ہوگا. راشد چٹھا صاحب بہت پر امید ہیں اور ان کی وجہ سے میں بھی پر امید ہو گیا ہوں. جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب سے ان کے توقعات بڑی پازیٹیو ہیں. امید ہے کہ ان کے فیصلے جو ہیں وہ کسی پارٹی کے لیے نہیں ہوں گے, کسی خاص گروہ کے لیے نہیں ہوں گے, وہ مملکت پاکستان کے لیے ہوں گے, وہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے ہوں گے. امید ہے کہ وہ 25 کروڑ عوام کے ترجمان بنیں گے, نہ کہ کسی پارٹی کے. محترم ناظرین, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ پاکستان کو مستحکم رکھے اور پاکستان میں ایسی فضا ہو جہاں مساوات ہو, جہاں انصاف ہو, جہاں رواداری ہو. آج کی رواداری تحریک کے ایک صدر کی حیثیت سے جناب راشد بشیر چٹھا صاحب کی یہ بھی خواہشات تھیں, یہی پیغام تھا. میری بھی یہی خواہشات ہیں اور یہی پیغام ہے کہ پاکستان میں انصاف ہو, امن ہو, رواداری ہو, مساوات ہو. آپ نے بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.